बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सिंध लोकल बॉडीज़ से मुतल्लिक है, सिंध की मकामी हुकूमतों और उनके इख्तियारात से मुतल्लिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फ़ैसला आ गया है। और ये फ़ैसला जो है वो उसके देखते हैं कितने असरात मुरतब होते हैं सिंध और फिर ओवरऑल पाकिस्तान की कौमी सियासत के ऊपर। चीफ जस्टिस जो सबकदोश हो रहे हैं आज, 1 फरवरी, कल 2 फरवरी, तो आज वो रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद तो वो रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल नामजद चीफ जस्टिस हैं। कल उन्होंने हलफ उठाना है। तो अब रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ने अपनी रिटायरमेंट के दिन, आखिरी दिन, अपनी नौकरी के जो 10 साल का अरसा उसने इस अदलिया में गुजारा, उसका आखिरी दिन उन्होंने एक फ़ैसला दिया। और वो फ़ैसला MQM की दरख्वास्त के ऊपर है। और MQM की दरख्वास्त जो है वो उसने चैलेंज किया हुआ था सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को। और उस हवाले से चीफ जस्टिस जिनका अपना ताल्लुक़ कराची से है और शायद MQM से भी इनका बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। अब मैं नहीं कहता, ये ज़बान ज़द आम है और ख़ासकर सिंध में और उन बाशऊर लोगों में जो उनको पहचानते हैं, जो जानते हैं। तो इन्होंने 26 अक्टूबर, जुल्म देखें, ज़्यादती देखें, आप मजबूरी समझें, कुछ भी कहें, लेकिन 26 अक्टूबर 2020 को इन्होंने फ़ैसला MQM की दरख्वास्तों पर महफूज किया था। और वो फ़ैसला देने के लिए इनके पास 15 महीने या शायद इससे भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया। इन्होंने फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया और इंतज़ार करते रहे अपनी रिटायरमेंट का। और कि जो ही ये रिटायर हो रहे थे, जिस दिन ये रिटायर हो रहे थे, उस दिन जाकर इन्होंने अपनी वादा जो है वो वफा किया MQM वालों के साथ। क्योंकि इसी असना में 26 अक्टूबर 2020 को जब ये चीफ जस्टिस गुलजार जो रिटायर हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ खुद कराची से है और शायद MQM के साथ भी इनका करीबी ताल्लुक़ रहा, इन्होंने फ़ैसला जो है वो महफूज किया 26 अक्टूबर 2020 को। भैया पहले सुना दो। अब हुकूमत सिंध आपकी मोहताज तो नहीं है ना, उनको लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने उसके तहत चलना है। इतनी दौरान जो बल्दियाती इदारे थे उनकी टेन्योर जो है वो मुकम्मल होने के बाद उसने नया इलेक्शन कराने थे। उस हवाले से उसने नई कानून साजी करनी थी, नया कानून बनाया। अब सिंध जो बल्दियाती एक्ट है जो मौजूदा, ये तो 2013 से मुतल्लिक फ़ैसला जो इसने महफूज किया, ठीक। अब जो मौजूदा बल्दियाती एक्ट है 2021, सिंध लोकल बॉडी एक्ट 2021-2022 आप कह सकते हो, सिंध हुकूमत ने 11 दिसंबर 2021 को सिंध असम्बली ने, सिंध काबीना ने, लोग सिंध के जो मैंडेट हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी जो असम्बली है, कानून साज असम्बली है, उन्होंने बैठ के लेजिस्लेशन की और जो है वो सिंध लोकल एक्ट 2021-2022 की जो है, यानी 2021 का या 2022 की मंजूरी जो है वो दी। और सदर की जानिब से शायद 24 दिसंबर 2021 को जो है उस पर उसको मंजूर किया जा रहा है, उस पर दस्तखत हो रहे हैं। तो बात यह है कि ये चीज़ अपने चीफ जस्टिस, रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार को भी पता थी। देखें, चीज़ें चल रही होती है तो आप ये फैसला पहले दे देते, ठीक। अब आपको आर्टिकल 140 से याद आ रहा है कि जब जो दीगर स्टेक होल्डर है, MQM जो है वो सिंध के इस नए बिल से, इस नए कानून से, मकामी हुकूमतों का जो नया कानून है, इस पर वो मुत्फिक नहीं है। अब उनको इन्होंने इस फैसले ने, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के इस फैसले ने जवाज बख्शा है, तकवीयत दी है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये मामला जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जो नया कानून है। और आपने देखा भी सही कि किस तरीके से कराची में उन्होंने हड़ताल और वो सारा कुछ किया। तो फिर जो उनके साथ हुआ, और वो अच्छा हुआ, होना भी चाहिए, मैं तशद्दुद को वो नहीं करता, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन बात अब मैं आपको बताऊं कि जो फैसला दिया गया ना, इसमें जो प्रेयर्स थी उनमें से दरख्वास्त निपटाई और चंद प्रेयर्स को शायद एक्सेप्ट किया या उससे मुतल्लिक इन्होंने फैसला दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन दी। आर्टिकल 140 से आर्टिकल 140 बाबा, आर्टिकल 140 मकामी हुकूमतों को इख्तियार देने से मुतल्लिक है, सबको पता है। और उसी के तहत सिंध हुकूमत ने जो नया कानून पास किया, चीफ जस्टिस साहब, आपने अगर ये फैसला देना था, और ऐसा ही देना था, तो काश आप सिंध
حکومت کا نیا قانون جو 11 دسمبر 2021 کو جب آپ فیصلے کو محفوظ کر کے اپنی الماری میں آپ نے رکھا ہوا تھا، اس ٹائم انہوں نے جو ہے وہ قانون پاس کیا، تو آپ وہ قانون پڑھ لیتے اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا کہ حکومت سندھ نے لوکل گورنمنٹ جو ہے یا مقامی حکومتوں کو جو ہے کتنا با اختیار بنایا ہے۔ دیکھیں، میں چیلنج دیتا ہوں پاکستان کے تمام انٹلیکچوئلز کو، تمام قانون دانوں کو، تمام عدلیہ کو، پوری عدلیہ، چاہے وہ بلوچستان کی ہے، سندھ کی ہے، پنجاب کی ہے، اسلام آباد کی ہے، بھائی جو سندھ حکومت نے ایکٹ پاس کیا ہے، لوکل باڈیز ایکٹ، اس کا تجزیہ تو کرو یار، اس کو جائزہ تو لو پنجاب کے ایکٹ کے تحت، کے پی کے ایکٹ کے تحت، چلو بلوچستان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان دو بڑے صوبوں کے ایکٹ کے تحت تو آپ اس کو دیکھ لو، تجزیہ کرو اور خود فیصلہ کرو کہ سب سے بہترین مقامی حکومتوں کو اختیار دینے والا ایکٹ کون سا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی صوبے کے ایکٹ میں مقامی حکومتوں کو اتنا با اختیار نہیں بنایا گیا جتنا حکومت سندھ نے اب ان کو با اختیار بنایا ہے۔ کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا با اختیار بنایا گیا ہے کہ ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ جائیدادوں کی منتقلی کا منقولہ، جو بھی ان کی منقولہ غیر منقولہ جو جائیداد ہے، ان کی انتقال کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اب مقامی حکومتوں کا اختیار ہے۔ یعنی کہ مقامی حکومتوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ مالی خود مختاری جو ہے وہ دے دی گئی ہے، وہ سندھ حکومت کے ماتحت نہیں ہوگی مقامی حکومت، بلکہ وہ خود مختار ہوگی، وہ اپنے فنڈ جو ہے وہ خود جنریٹ کر رہی ہوگی، اس کو عوام سے ٹیکس وصول ہوں گے۔ ایسا ہے؟ کسی اور صوبے نے ایسا قانون نہیں بنایا، یہ بہترین قانون ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی 2-3 اور فیچرز جو مقامی حکومتوں کا جو ایکٹ ہے، جو قانون ہے حکومت سندھ کی جانب سے صوبہ سندھ نے جو بنایا ہے، اس کی دیکھیں، جو ایس ایچ او ہوگا تھانے کا، وہ اپنی جو لوکل گورنمنٹ ہوگی، جو مقامی حکومت ہوگی، جو عوام کی نچلی حکومت ہوگی، اس کو وہ ہر 14 دن بعد جواب دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی سکول ہے، اس کا جو ہیڈ ماسٹر ہے یا اس کا جو پرنسپل ہے، وہ مقامی حکومتوں کو جواب دے ہوگا۔ یہ اور کسی میں بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ اور اس سے بڑھ کے جو مقامی حکومتوں میں مینوپولیشن ہوتی ہے، آپ اسے کیا کہتے ہو، ہارس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا بھی سب سے بہترین جو ہے حکمت عملی یا وہ اس ایکٹ کے اندر ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو میئر ہے نا، میئر کا انتخاب سندھ کے نئے قانون میں براہ راست ہے، عوام کو اختیار دیا گیا۔ پہلے تو عوام کو اختیار نہیں تھا نا، میئر کو جو ہے وہ جو منتخب کونسلرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو ناظم ہوتے تھے، یا ہر صوبے کا اپنا ایک وہ ہوتا تھا، وہ جو لوکل باڈی بنتی تھی ضلع لیول کے اوپر، وہ میئر بناتی تھی، تحصیل میئر، ضلع میئر، یہ جو تھے وہ بناتے تھے۔ میں لوگوں کو تو، عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن سندھ حکومت نے یہ اختیار بھی عوام کو دیا ہے کہ اس نے جو ہے اپنا میئر خود عوام نے بنانا ہے، ان کونسلرز، منتخب شدہ کونسلرز اور یہ نہیں بنائیں گے۔ تو اتنا جو ہے وہ عوام کو با اختیار کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے میئر کا انتخاب خود کریں، ٹھیک؟ اور اس سے بڑھ کے مزدوروں کے لیے بھی الگ ایک ہے کہ چونکہ مزدور معاشرے کا ایسا طبقہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے کے لیے وہ الگ ان کی نشستیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو خواجہ سرا ہیں، ان کی بھائی وہ بھی اپنے آواز جو ہے اپنی آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھے ریاست کا، مقامی حکومتوں کا، تو یہ ایک بہترین قانون ہے، ٹھیک؟ اچھا، اور پھر جو میٹروپولیٹن یا جو بڑے ادارے ہیں، اس کا جو میئر ہے، اس کے اختیارات تو دیکھو یار، اس کے جو اختیارات ہیں، اس کا جو عہدہ ہے وہ مطلب وائس چیئرمین کا عہدہ ہے، اس کے اختیارات جو سندھ کا بلدیاتی منسٹر ہے اس کے برابر کے اختیارات دے دیے گئے ہیں یار میئرز کو۔ اور آپ کیا چاہتے ہو؟ اتنا اچھا قانون شاید کسی نے نہیں بنایا، لیکن
بات یہی ہے کہ سندھ جتنا بھی اچھا کر لے نا، اس کی اچھائی کو نہیں، اس کو پولیٹیکلی یہ یوز کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے، اور ایم کیو ایم کا چیف جسٹس، میں بول رہا ہوں بابا، ایم کیو ایم کا چیف جسٹس، سچ بات جو ہے وہ سچ ہے، تو اس نے 15 مہینے 16 مہینے یہ فیصلہ دبا کے بیٹھے رہے، وہ فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ اور اب وہ فیصلہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اچھی نیت ہوتی تو فیصلے پہلے دے دیے جاتے ہیں، دے دیے جا سکتے تھے۔ آپ نے آخری دن ہی آپ نے یہ چوز کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، اپنے ان ماسٹرز کو شاید خوش کرنے کے لیے، بہرحال جو بھی ہے، آپ کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہو سکتی ہے، آپ کی جو ہے ایک لسانی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، تو اس لسانی ایفیلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورے سندھ کی اتھارٹی کو سرنڈر کر کے ان کو دے دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیا جائے گا، یہ آپ ایسا نہ سوچیں۔ دیکھیں، بڑی بات کیا کی، یہی کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کا اختیار ان کو دیا جائے، صرف یہ نہیں بلکہ جو مین اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو اتھارٹیز ہیں، جو کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یا جو کے ایم سی اے ہے کراچی میونسپل کارپوریشن ہے، یا پھر اس سے بھی بڑھ کے اب تو بات صرف وہاں تک نہیں، حیدرآباد تک آ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں لڑکانہ میں 7 کے اندر 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اچھا حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے بھی ایکٹ جو ہیں وہ یا ان کے قانون جو ہے وہ تبدیل کیے جائیں۔ او بھائی، وہ سندھ کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے، وہ جو چاہیں گے کریں گے، آپ ہوتے کون ہو تو ان کو فیصلہ یہ اختیار، مطلب ان کے اس اختیار پہ قدغن لگانے والے اور ان کو حکم دینے والے؟ بھائی سندھ حکومت جو ہے، یا سندھ کی جو پارلیمنٹ ہے، یا سندھ کی جو آپ سمجھیں قانون ساز اسمبلی ہے، اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر کیا۔ آپ کے پاس اختیار تھا فیصلے کا، تو آپ نے 15 مہینے جو ہے اس فیصلے کو دبا کے رکھا، آپ وہ فیصلہ پہلے دے دیتے۔ اور پھر یہ کیا کہ سندھ حکومت کدھر جائے بھائی؟ سارا کچھ تو یہ ایم کے والوں کو دے دے تو یہ سندھ والے کدھر جائے؟ آلریڈی انہوں نے کراچی آپ کو دیا نا، تو کیا کرتے ہو؟ اب تو آپ تو کراچی کو اب سندھ نہیں مانتے، تو اب آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول کا بھی اختیار لینا چاہتے ہو؟ واٹ اے نان سینس یار، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جو یہاں پہ سن آف سہیل ہے نا، اس کا جو اختیار ہے، اس کا جو رائٹ ہے، اس پہ تو قدغن نہیں لگنے دی جائے گی۔ آلریڈی نتیجہ بھگت چکے ہیں، جو یہاں کا دھرتی واسی ہے نا، وہ نتیجہ بھگت چکا ہے۔ کراچی کے اندر جو دھرتی واسیوں کے ساتھ، جو سندھیوں کے ساتھ، جو بلوچوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی گئی، وہ کیا تھا؟ یہی کچھ تھا۔ اب آپ کہتے ہو کہ پورا سندھ جو ہے، یا سندھ کی جو حکومت ہے، سندھ کی جو کابینہ ہے، اس کے اختیارات سرنڈر کر کے ان کو دے دیے جائیں، اور درمیان میں اوپر آپ لیپا توپی کرتے ہو مقامی حکومتوں کی آڑ کے اندر آپ اپنی۔ دیکھیں، آپ کو وہ مشرف والا اختیار چاہیے نا، جو مشرف نے آپ کو اختیار دیا، کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہاں پہ وکیلوں کا قتل عام کیا۔ یہی عدلیہ تھی نا، عدلیہ ہر سال جو ہے مئی میں کیوں بلیک ڈے مناتی ہے، یوم سیاہ مناتی ہے کراچی ثانیہ سے متعلق، جب ان وکیلوں کو جو ہے گولیاں ماری گئی تھی سر عام، اور وہی لوگ تھے جو یہ درخواست کے اندر پٹیشنر تھے۔ تو اس ٹائم تو آپ کو یہ چیف جسٹس تھا نا، کہو نا اس کو فیصلہ کرتا۔ سپریم کورٹ میں اتنا، یا عدلیہ کے اندر اتنا تو ہے نہیں کہ آپ ان دہشت گردوں سے جو ہے اپنے وکیلوں کو جو ہے وہ انصاف دلوا سکو، اور پھر ان کے کہنے کے اوپر آپ جو ہے وہ پوری کی پوری لوگوں کے مینڈیٹ کو اڑا کے پھینکتے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جو سمپل سی بات ہے، اور یہ چیلنج ہے ہر مکتب فکر کو جو مجھ سے اختلاف رکھتا ہے یا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اختلاف کی گنجائش اور یہ جمہوریت ہے۔ آپ سندھ کا جو موجودہ لوکل باڈی ایکٹ ہے، جو 11 دسمبر کو یا 24 دسمبر 2021 کو نافذ العمل ہوا، اس کا آپ موازنہ کریں پنجاب کے ساتھ، اس کا موازنہ کریں کے پی کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مقامی حکومتوں کو اختیارات کس نے دیے۔ یہی کچھ آج مراد علی شاہ، سندھ کے جو بڑے وزیر ہیں، جو بڑے وزیر ہیں، سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ جو ہیں، وہ آج یہی کہہ رہے تھے۔
اس نے کہا آرٹیکل 140 پہ تو ہم آلریڈی عمل کر چکے ہیں، ہم نے سب سے زیادہ بااختیار مقامی حکومتوں کو بنایا ہے، سب سے زیادہ اختیار مقامی حکومتوں کو دیے ہیں۔ یار اس سے بڑھ کے اختیار کیا ہوگا کہ وہ تو سندھ حکومت کے ماتحت نہیں رہیں گی جب وہ خود اپنا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہوں گی۔ یہ اختیار تو نہ ہی پنجاب نے دیا، نہ ہی کسی اور نے دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے اختیارات کو سرنڈر نہیں کرنے دیا جائے گا، اور نہ ہوں گے، اور نہ کوئی حکومت چاہتی ہے، اور نہ وہاں کا سن آف سیل چاہتا ہے۔ یہ کبھی بہرحال یہ وہی چیف جسٹس ہے نا بھائی، بات سمپل سی بات ہے۔ جب سندھ کے ڈومیسائل کا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ چیف جسٹس سندھ کو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ جو ججز کی تقرری ہوتی ہے نا جوڈیشل کمیشن، اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس بیچارے کا قصور یہ تھا کہ اس کا جو ڈومیسائل ہے وہ لڑکانے کا تھا، اس کی سینیارٹی کو آپ نے بائی پاس کیا، اور وہاں سے جونیئر جج اٹھاتے ہو، اس کو سپریم کورٹ میں لے کے آتے ہو، اور پھر بعد میں جو ہے وہ مزید یہ کہ آپ کو پھر بھی حیا نہیں آتی، اور آپ پھر اس کو کہتے ہو آپ اڈھاک پہ آ جاؤ۔ اس نے بہترین فیصلہ کیا، اس نے کہا میں آپ کی اس چیزوں کو نہیں مانتا، اور وہ نہیں آیا اڈھاک پہ۔ ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے تو لیکن جب آپ کا تعصب ہمیں یہاں تک نظر آتا ہے تو پھر یہ فیصلہ، یہ تو پھر چھوٹی بات ہے نا، صحیح۔ بہرحال اب دیکھیں گے، اور میری رائے یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس گلزار کا فیصلہ ہے، یہ اب اس کا اثر کوئی نہیں ہے، اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے بھائی، کیونکہ جو انہوں نے قانون بنانا تھا وہ قانون بن چکا۔ ایم کیو ایم کو اعتراض ہو، چاہے جس کو بھی اعتراض ہو، وہ قانون تو بن چکا۔ اب آپ کے لیے وہ مشرف والا لوکل باڈی والا قانون بننے سے رہا۔ اب بھائی جمہوریت ہے، وہ اتنی آمریت نہیں ہے، جمہوریت ہے، مشرف گیا، اب آپ کو وہ اختیارات نہیں مل سکتے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے بندے بھی آپ خود جو ہے وہ اپوائنٹ کرو، اور اپوائنٹمنٹس بھی آپ کے پاس ہوں، اور آپ کے پاس سندھ حکومت کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی آپ یوٹیلائز کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت سندھ کی اپنی اتھارٹی ہے، وہ اپنی اتھارٹی یوز کرے گی۔ یہ کیا ہے کہ 7 اتھارٹی کو، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، لڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، فلاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، کے ڈی اے کو، سندھ کنٹرول بلڈنگ کو، یہ پنجاب کے بارے میں تو آپ نے نہیں دیا فیصلہ، دینا ادھر۔ یہاں پہ جب پنجاب کا یہ پی ٹی آئی حکومت، دیکھیں سندھ نے پھر بھی اپنا وہ ٹینیور پورا کیا۔ آپ پوچھو نا اپنے میئر سندھ سے کہ کتنے اس کو فنڈز ملے تھے، کہاں کھا گیا؟ یوں تو آپ کہتے ہو کہ 280 بلین روپے جو ہے وہ کے ایم سی کو منتقل کیے جائیں، کیسے؟ آلریڈی وہ کتنے کھا چکا، اور ان کو پر منتھ کتنے ملتے رہے، آپ وہ بھی کیلکولیشن کر لیتے فیصلہ دینے سے پہلے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کا کیا ہوا کہ یہ جب تحریک انصاف کی نئی حکومت آئی 2018 کی جو حکومت آئی، اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو جو ہے غیر فعال کر دیا۔ جب وہ معاملہ غیر فعال ہو گیا تو سپریم کورٹ میں پٹیشن، یہیں پہ لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اس نے فیصلہ نہیں کیا، اور بالکل جب وہ ڈیزالو ہونے لگے ان کی مدت، مجبوراً فیصلہ کیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس اپنا قاضی صاحب جو ہیں، قاضی فیضی صاحب، وہ فیصلہ دے چکے تھے، اور آپ کی مجبوری بن گئی، تو اس وجہ سے آپ نے لیپا توپی کرنے کے لیے جی بحال کر دو، یہ کر دو جی، آپ کو اگر دفتر نہیں دے رہی اب حکومت پنجاب تو آپ جو ہے وہ باہر بینچ لگا کے بیٹھ جاؤ، پھر اس ٹائپ کا فیصلہ جو ہے وہ، ورنہ کتنے عرصہ تو آپ بھی اس کو معاملے کو جو ہے لٹکا کے بیٹھے رہے، کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ اگر آپ کے پاس، آپ کو مقامی حکومتوں کا لوگوں کو نچلی سطح تک اختیار کی منتقلی کا اتنا احساس ہوتا تو پنجاب کے لوگوں کو آپ نے اتنا عرصہ محروم کیوں کیے رکھا؟ بہرحال اب سمپل بات یہ ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، شکر ہے الحمدللہ۔ سندھ حکومت کی تو جان چھوٹ گئی، چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو ہاتھ دھو کے سندھ حکومت کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کو سندھ میں وہ ترقی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جب سندھ میں دورے کرتا ہے تو کہتا تھا وہ یہ ایگزیکٹو واش روم مریضوں کے لیے کیوں ہے؟ وہ بھائی اس نے سہولیات صحت کی ایسی دی ہیں نا، کسی اور صوبے میں دیکھ لو نہیں ہوں گی۔
پھر آپ کہتے ہو وہاں پہ ترقی نہیں ہے، آپ کو ترقی معکوس نظر آتی تھی، کیونکہ آپ کی جو نظر ہے نا، آپ کے جو دیکھنے کا ویژن تھا، اس پر تعصب کی ایک لیئر تھی ہے، وہ آپ نے اپنے اینڈ آخری دن بھی وہ بتائی. جیسے آپ نے سندھ کو محروم کیا، سندھ دھرتی واسیوں کو، جو وہاں کا سن آف سیل ہے، جو لڑکانہ کا ڈومیسائل ہے، جو باقی سندھ کا ڈومیسائل ہے، اس کو آپ نے محروم کیا سپریم کورٹ میں بھی آنے سے اپنے پورے ٹینیور کے اندر. اور پھر جاتے جاتے جو آپ کر گئے وہ بھی بہرحال آپ بھی کوڑا دان کا حصہ بنیں گے، بلکہ شاید آج سے بن چکے ہیں، اور آپ کے فیصلہ بھی کوڑا دان کا حصہ بنے گا. تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہے جو اچھا کام کرتے ہیں، جو عوام کی بات کرتے ہیں، جو لسانیت سے بالا تر ہوتے ہیں. آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، آپ کے پاس مہلت تھی، آپ کے پاس وقت تھا، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس اقتدار تھا، لیکن آپ نے کیا کیا یہ وقت فیصلہ کرے گا. اگر واقعی آپ نے کوئی چیز اچھا کیا، کوئی نسلی کی، کوئی نسل والی بات ہوئی آپ سے، تو آپ کو لوگ یاد رکھیں گے. ورنہ جیسے نسلہ ٹاور والے بد دعائیں دے رہے ہیں، تو اس ٹائپ کی پھر لوگ یہی ہوگا، آپ تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ ہوں گے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو اسی وجہ سے جس کو بھی اختیار ملتا ہے، جس کو بھی اقتدار ملتا ہے، یہ سب عوام کی امانت ہوتی ہے، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کہیں پہ بیٹھا ہو. تو اس کو آپ نے اپنے پرسنل یا اپنے لسانیت سے بالا تر ہو کے پورے پاکستان کا، پورے اسٹیٹ کا سوچنا ہوتا ہے. کسی ایک گروہ کا، کسی ایک مکتب فکر کا آپ کو خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں، اور سمپل بات ہے، اس پورے اس سے جو میں نے ڈرا کیا ہے، جو میری کیلکولیشن ہے کہ بھائی ایکٹ بن چکا ہے، اب ایم والے کچھ بھی کریں سندھ حکومت میں، بے شک یہ چیف جسٹس گلزار کا فیصلہ لے جائیں اور اس کو سپورٹیو کے طور پہ وہ کریں، لیکن ایکٹ بن چکا ہے، جو اختیارات ملنے تھے وہ مل چکے ہیں. اور سب سے جو بہترین قانون مجھے نظر آیا ہے وہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا ہے، مقامی حکومتوں سے متعلق. نہ پنجاب میں یہ جان ہے، نہ خیبر پختونخوا میں کہ اس میں یہ جان ہے. ان کی مقامی حکومت خیبر پختونخوا میں تو ابھی سے جب تحریک انصاف کی حکومت لاس کر رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ جیت رہی ہے، عوامی مینڈیٹ کی اس سے مل رہا ہے، تو اس نے ابھی سے تو وہ قدغن لگانا بھی شروع کر دی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں سندھ حکومت مزید اس پہ کیا ڈیسیژن کرتی ہے. آیا وہ اس کو، میرا نہیں خیال چیلنج کرنے والی کوئی بات ہے اس میں، بس اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، جیسے خود چیف صاحب باہر چلے گئے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.